मोहतरम सामीन, आज के इस लेक्चर में मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँगा कि सूरत बकरा की आयत नंबर 54 पर मैंने पहले भी बात की है, जो बात आम मुतरजमीन के मुआफ़िक की है जो गलत थी। आपके समा खराशी से माज़रत करते हुए उसके सही माना लाना चाहता हूँ। वो आयत करीमा सूरत बकरा की यह है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को कहा कि तुमने जुल्म किया है अपने ऊपर, बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल, बिछड़े को माबूद बनाने में, माबूद बनाकर अपने ऊपर गोया कि तुमने जुल्म किया है। फ़तूबू इला बारिकुम, फिर लौटो, तौबा करो अपने बारी ताला की तरफ। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, फ़क़्तुलू अनफुसकुम पर बात करनी है आज के दोबारा वाले तकरार में कि इसकी माना सब ने की है कि ख़ुद को मारो। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, इसकी माना मुतरजमीन ने की है नफ्स कुशी, ख़ुद को कत्ल करो। ये माना गलत है। ये हमारे सूफिया के असर से लोगों ने ये तर्जमा किया है कि अपनी जान को, अपने वजूद को, अपने नफ्स को मारो। फ़क़्तुलू अनफुसकुम की ये माना नहीं है। हकीकी माना ये है कि जो लोग मुजरम हैं गौशाला परस्ती में, जो लोग मुजरम हैं बिछड़े की परस्तश के जुर्म में, जो लोग शिरक कर रहे हैं कि बिछड़ा हमारा खुदा है। तुम्हें जब हारून अलैहिस्सलाम ने नसीहत की थी तो सामरी और उसके पैरोकारों ने हारून अलैहिस्सलाम को साफ साफ जवाब दिया कि लन नबरह अलैहि आकिफीन हत्ता यरजे इलैना मूसा, हम इसी बिछड़े के खानकाह में हमेशा रहेंगे। आकिफीन मुराकबे में, आकिफीन एतकाफ़ में, आकिफीन घुटने टेके हुए इसी के पास बैठे रहेंगे। हत्ता यरज इलैना मूसा, जब तक मूसा तूर से वापस हमारे पास आए। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर गए थे तो अल्लाह ताला ने ख़ुद मूसा से पूछा कि तू अपना जो वफ़द लाया है तो अभी मेरे पास तो अकेला आ गया है, वफ़द वाले कहाँ हैं? वमा आजलक अन कौमिक या मूसा, तेरी कौम वाले जो तेरे साथ आए थे उनसे तुम जल्दी क्यों पहुँचा? काल हम उलाए अला असरी, मूसा ने कहा कि वो मेरे पीछे पीछे, मेरे नक्शे कदम पर मेरे इत्तबा करते हुए आ रहे हैं। वह अजिल तो इलैक रब्बिल तर्ज़ा, मैं पहले ही जाग पड़ा था रब ताला, मैंने जल्दी की ताकि तुझे मैं राज़ी करूं, खुश करूं कि मुझे तेरे साथ मिलने में बहुत चाहत है। रब ताला ने मूसा के इस जुमले के वो हम उलाए अला असरी, वो मेरे नक्शे कदम पर एतराज़ किया अल्लाह ने। इन्ना कद फतन्ना, काल फ़ इन्ना कद फतन्ना कौमक मिन बादिक, हमने तो तेरी कौम को तेरे आने के बाद आज़मा लिया है कि वह अज़ल्लहुम सामिरी, सामिरी ने उनको गुमराह कर दिया है। फ़रजा मूसा इला कौमी ग़ज़बान अस्फ़ा, फिर अल्लाह की ये शिकायत सुनकर जब लौटा था मूसा अपनी कौम की तरफ तो बड़े गज़ब गैज़ में आया था और उनसे बाज़ पुरस शुरू की कि तुमने जो गौशाला परस्ती शुरू की मेरे बाद तुमने ये काम किया, तो क्या वजह थी जो तुमने गौशाला को तुमने
بچھڑے کو خدا بنایا؟ تو انہوں نے کچھ جوابات تھے ادھر ادھر کے. تو یہاں جو بات میں نے یہ تو صورت طٰہٰ کی آیت نمبر 83 سے 91 تک کی باتیں ہیں. میں صورت بقرہ کی آیت 54 پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں حکم دیا کہ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. موسیٰ کو کہا ان کو کہو کہ توبہ کریں. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو مارو. یہ معنی غلط ہے کہ خود کو مارو، اپنی جان نفس کشی کرو، یہ بھی غلط ہے. ایک دوسرے کو مارنے کی معنی یہ ہے کہ معاشرہ بگڑا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر گوشالہ پرستی سے اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. اب جنہوں نے شرک کیا ہے، جنہوں نے گوشالہ پرستی کی ہے، جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی ہے، ان کی پٹائی کرو. یہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یعنی خود کار بن جاؤ اصلاح معاشرہ کے لیے. معاشرہ کے اندر تم خود معاشرے کے سدھارنے والے ہو کر کے خود افسر بن جاؤ، خود محتسب بن جاؤ، خود ایسے مجرموں کو سزا دو. یہ آیت کریمہ کا جملہ بہت غور طلب ہے. غور طلب اس حوالے سے ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے اندر آپ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب رعیت والوں کے جتنے بھی سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو گویا کہ اللہ نے ایک جج تسلیم کیا ہے، ایک ریفارمر تسلیم کیا ہے. تسلیم کیا بلکہ قرار بھی دیا ہے کہ تم ریفارمر ہو، تم سدھارک ہو، اپنے گمراہ لوگوں کی پٹائی کرو. ان کو فَاقْتُلُوا کے لفظ میں جنگ کا تصور ہوتا ہے، جنگ کی معنی ہوتی ہے. قتل کی معنی یہ نہیں ہوتی کہ چھری سے گلا کاٹ دو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قتال. قرآن حکیم میں یہ کئی بار یہ جملہ آیا ہے، یہاں لفظ آیا ہے کہ تمہارے اوپر قتال فرض کیا جاتا ہے. اس کی معنی ہے لڑائی، باطل کے ساتھ گندگی کو صاف کرنے کے لیے بدکاروں کے ساتھ لڑائی کرو، جنگ کرو. یہ جملہ کئی بار قرآن میں استعمال ہوا ہے. یہاں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی بھی وہی معنی اور تعبیر ہے کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، اس لیے جو بگاڑ کے سبب بنے ہیں ان کو تم اپنے خود یعنی احتساب کے ذریعے، جنگ کے ذریعے یعنی خود بخود حکمران بن کر. میں یہاں پھر ایک جملہ اور اضافے کے طور پر سمجھانے میں کروں گا. آج کے دور میں شاید آپ کو یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ریاست، آپ کے معاشرے کو فلاحی معاشرہ بنانا چاہتا ہے، فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہے، جس میں پولیس نہ ہو، جس میں کورٹیں نہ ہو، جس میں جیل نہ ہو، جس میں ملٹری نہ ہو. سارے ریاست کے سارے شہری خود بخود ریفارمر ہوں، خود بخود بدکاروں سے لڑ کر کے ان کو راہ راست پر لانے والے ہوں. یہ ہوتی ہے فلاحی ریاست. یعنی سب کو ایک احساس ہو کہ اس رعیت کا، اس مملکت کا، اس ریاست کا سدھارنے والا میں اکیلا ہوں. ہر آدمی جب ایسے سمجھے گا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ بدکاروں کو بدی سے روکوں، بروں کو برائی سے روکوں، جب ہر ایک ایسے کرے گا پھر نہ پولیس کی ضرورت ہوگی، نہ کورٹ کی ضرورت ہوگی، نہ جیل کی ضرورت ہوگی. پھر معاشرہ از خود فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے ذیل میں یعنی از خود سدھر جائے گا. ہر ایک دوسرے سے ڈرے گا کہ میں بدمعاشی کروں گا تو یہ میرا بھائی، یہ میرا ساتھی، یہ میرا پڑوسی میرا گلا پکڑے گا. تو یہ فلاحی مملکت کا کام ہوتا ہے کہ اپنے رعیت کو، اپنے مملکت کے رعایا کو، پبلک کو خود بخود اصلاح کرو اور اس میں پھر نوبت نہ آئے کہ کسی کو جیل میں ڈالا جائے. اصلاح کا ایک مہم کا نمونہ ہونا چاہیے. جو کوئی بھی کچھ بھی کرے اس کے اوپر تم اٹیک کرو، اس کو روکو، اس کے تعلیم دو، ان کو سکھاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ معاشرہ بگڑ گیا تو ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی. تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی معنی یہ نہیں ہے کہ خود کو مارو.
فقتلوا انفسکم کی معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر کے ان کو برائیوں سے روکو. یہ معنی جو میں نے پہلے اس لیکچر میں نہیں کی تھی، میں سارے مترجمین کے کاپی کرتے ہوئے پیچھے چلتے ہوئے ایک دوسرے کو مارنے کے بجائے خود کو مارنے والی معنی میں نے کی تھی، جو معنی غلط ہے. فقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کا اصلاح کرو. وہ اصلاح کا معاملہ چاہے وہ جنگ کی نوبت تک آ جائے تو بھی جنگ کرو، یعنی اس کے اصلاح کے لیے لڑنے کے حد تک اس بگاڑنے والوں سے تم جنگ کرو، تو تب معاشرہ سدھرے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں آپ کو اللہ نے زبان جدا دی ہے، دھرتی جدا جدا دی ہے، تمہاری قومیں نسلیں اپنے یعنی ناموں سے پہچانی جاتی ہیں. اب اس کے اصلاح کا ذمہ بھی تمہارا اپنا ہے. سب قوم کے، ریاست کے، ملک کے رہنے والے تمہارے ہیں، تمہاری برادری ہے، تمہارا وہ حصہ ہے، تمہارا وجود ایک دوسرے سے ہے. سو اللہ تعالیٰ فقتلوا انفسکم کے جملے سے تمہیں تنبیہ کر رہا ہے، تمہیں اطلاع دے رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے غیر نہیں ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے کے یعنی خاندان اور فیملی کی طرح ہو. تو جو بگڑے تم میں سے، چاہے وہ کتنا رشتہ دار ہو، چاہے قریب والا ہو، چاہے دور والا ہو، اس کو جنگ کے ذریعے اس کا اصلاح کرو. جنگ کے لیے معنی یہ ہے کہ جنگ کی حد تک اس کو اصلاح کے لیے مجبور کرنا ہے. یہ ریاست کو صحیح چلانے کے لیے فقتلوا انفسکم سارے قرآن میں میرے خیال میں ایک بار ہی یہ جملہ آیا ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ ریاست کو سدھارنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے، ہر بگڑے ہوئے آدمی کو سدھارنے کے لیے میری ذمہ داری ہے، مجھ پر فرض ہے کہ میں اسے بد راہ سے صحیح راہ پر لے آؤں. اس لیے آپ کو یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 54 میں سمجھا دیا کہ تم نے گوشالہ پرستی کر کے شرک کیا ہے. یہ بچھڑے کی پوجا، گائے کی پوجا، یہ شرک ہے. ایسے نہ کرو. ایسے کرنے والوں کو تم بریک دو، ان کو روکو، نہ رکیں تو پٹائی بھی کرو. یہ آسانی سے کوئی نہیں مانتا تو تشدد سے بھی ان کو شرک سے روکو، کیونکہ یہ شرک جو ہے بگاڑے گا آدمی کو، راہ سے ہٹا دے گا آدمی کو. اس لیے یہ چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، سکھائی ہے، حکم دیا ہے کہ تم اپنی ریاست کو خود سنبھالو. پھر کسی کو پکڑ کے جیل میں ڈالنے کی نوبت نہیں آئے گی، کورٹ میں لے جا کر سزا دلانے کی ضرورت نہیں آئے گی. ہر ایک دوسرے کا استاد ہو، ہر ایک دوسرے کا مربی ہو، سکھانے والا ہو، تو یہ معاشرہ از خود سدھر جائے گا.